अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं सूरह आले इमरान के 151 आयत से। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सनुल की अनकरीब फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना, इन लोगों के दिलों में कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, और रोब को डाल देंगे, यानी मुसलमानों के रोब को क्यों डालेंगे। बिमा, इस वजह से, अशरकू के उन्होंने शिरक किया, बिल्लाह अल्लाह के साथ, माँ नहीं लम थी युनज़्ज़िलु कोई उतरी या नाजिल हुई, बिही साथ इसके, सुल्तान कोई दलील, व मावहुमुन्नार और उनका ठिकाना दोज़ख है, व बीसा और कितनी बुरी है, मुसव्विय ज़ालिमीन ज़ालिमों के रहने की जगह। जंगे उहद के सिलसिले में बात की जा रही है और खरे और खोटे की पहचान हो जाती है गज़वात में। तो उस हवाले से जंगे उहद के ज़िक्र के साथ मज़ीद ये फर्दर उसको वाज़ा करें आयात कि जब गज़वे होते हैं तो इसमें खरे और खोटे की पहचान हो जाती है। पहले इसका बामुहावरा देख लेते हैं। वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीन हक के दिलों में रोब बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनकी खुदाई में शरीक ठहराया है, जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। उनका आखिरी ठिकाना दोज़ख है, बहुत ही बुरी जगह है, और वो क़याम गाह जो उन ज़ालिमों को नसीब होगी। अब क्या है कि ज़ालिमों का ठिकाना यकीनन दोज़ख है। अब ज़ालिम कौन है? जिन्होंने शिरक किया, अल्लाह के साथ और भी शरीक बना लिए, और मुफादात की खातिर झुक गए, मुफादात की खातिर हालात के दबाव में आना, और ये सब कुछ एक तरह का शिरक होता है ना, कि आप हकीकी हक को पहचान कर आप मुखालिफ रुख ले लेते हैं, और ये आपकी बर्बादी का रुख होता है। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मुसलमान बज़ाहिर बेसर सामान होते हैं जंग के अंदर, और कुफार भारी लाओ लश्कर के साथ होते हैं, लेकिन ये अल्लाह का वादा है, और वो फरमाते हैं कि हम उनके दिलों में आपका रूप बिठाए रखेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ मुशरिक हैं और उन्होंने शिरक किया है, और उन चीज़ों के साथ अल्लाह को इबादत के लायक ठहराया है जिनके बारे में अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उनका ठिकाना दोज़ख है। शिरक करने वालों का ठिकाना दोज़ख है, और अल्लाह पाक ही फरमा रहे हैं कि वो बदतरीन जगह है ज़ालिमों की रहाइश के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। वलक़द अलबत्ता तहकीक सदक़कुमुल्लाहु, सच कर दिखाया अल्लाह ने, वादा अपना, इस जब तक सोनहुम बिइज़्निही, जब तुम पे दर पे उन पर हमले कर रहे थे, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब फशिल तुम फिसल गए तुम, वतनाज़तुम फिल अम्र, और इस अमर के बारे में झगड़ा करने लगे, वो असई तुम, और तुमने नफरमानी की, मिन बाद इसके, माँ जो अराकुम देखा तुमने, माँ जिससे तुम तुहिब्बून तुम मोहब्बत रखते हो। यानी क्या हुआ था जंगे उहद में दोस्तों के जो है जहाँ मालो दौलत और माल गनीमत जो है नज़र आया, कुछ लोग पलट गए, और मुसलमानों ने बगैर कुछ सोचे समझे ना उस माल गनीमत, लालच, दुनियावी साजो सामान था, माल था ना, तो उसके लालच में वो उठाने की उनको लग गई, वो समेटने की उनको लग गई, और वो जंग के तौर तरीके और जो है जो जंग के कानून और कवायद होते हैं वो भूल गए, और माल के लालच में फिसल गए। ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इनको शिकस्त भी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ बहुत कम लोगों का गिरोह था, और कुछ लोग जंगे उहद के पहाड़ पे चढ़ गए, और कुछ लोग मदीने की तरफ भाग निकले, और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पुकारे थे कि ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, जबकि वहाँ कुछ और हो रहा था, और वो किसी और चीज़ पर झुके थे। मिनकुम तुम में से
یا اس کا بامحاورہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں ان کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. سردار کون تھے؟ یہ غزوہ احد کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں جنگ کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور وہ مال کے جو ہے اس کے اوپر ملیا میٹ ہو رہے تھے، اور کچھ جو ہے مال کی چاہ میں وہ بالکل بھول گئے تھے کہ وہ جنگ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. اور کچھ لوگوں نے منافقت دکھائی اور کچھ جنگ احد کی طرف جنگ احد کے پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور کچھ جو ہے مدینے کی طرف بھاگ نکلے. تو یہ سب اس غزوے میں ہوا تھا اور مسلمانوں نے کیا تھا. چونکہ مسلمان بھی انسان ہیں، مومنین ہیں، تو ایک وقت شیطان کا کام ہے برابر ہوا دینا، آپ کے جذبات کو، برے جذبات کو برابر ہوا دینا. تو ہر وقت موقع کی طاق میں ہوتا ہے، اور جب اسے موقع مل جائے نا تو وہ فائدہ پورا اپنا وار کرتا ہے، اور پھر جو ہے انسان اس کے شر میں آ جاتا ہے. ایسا ہوا تھا جنگ احد میں. اب یہاں سے اچھا اب یہاں سے دیکھتے ہیں خلاف ورزی کر بیٹھے، یہاں تک ہو چکا ہے. منکم تم میں سے کوئی ایسا ہے، ما یرید الدنیا جو دنیا چاہتا ہے، وہ منکم اور تم میں سے امن یرید الآخرہ کوئی ایسا ہے جو آخرت چاہتا ہے. ثم پھر صرفکم اس نے درگزر کیا تم سے، اللہ نے، انہم تم سے، لیبتلیکم تاکہ آزمائے تم کے، ولقد اور البتہ تحقیق افا معاف کیا، اللہ افا منکم اس نے معاف کیا تم کو، واللہ اور اللہ ذو فضل بہت فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں کے اوپر. مومن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. جب کچھ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی جو ہے تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. دوستو جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور جو ہے شروع میں نا غزوہ احد میں تھوڑے سے مسلمان بھی کافروں پر بھاری تھے، پھر ان سے کچھ مسٹیکس ہوئی، انہوں نے خلاف ورزی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، عبداللہ بن ابی جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ واپس ہو لیا. یہ سب چیزیں اس دوران ہوئیں، اس غزوے کے دوران ہوئیں، تو جس سے مسلمانوں کے اندر تھوڑی بے اطمینانی پھیل گئی، اور انہوں نے جنگ کے اندر بھی کچھ خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی آزمائش کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی شکست کے ذریعے ان کی آزمائش کی، میں نے ان کو شکست دوچار کر دیا، ان کو چتلانے کے لیے کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں. لیکن اللہ کو مومن بہت عزیز ہے، اور اللہ چاہتا تو وہاں سے ایک مومن بھی واپس نہ پلٹ کے آتا، کیونکہ کفار اتنے زیادہ تھے، مسلمان مٹھی بھر تھے، مٹھی بھر سے بھی کم تھے، تو پھر وہ سارے کفار ان کا صفایا کر کے جاتے نا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین پر رحم کیا، یہاں تک کہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگ نکلے اپنے گھروں کی طرف، مال غنیمت بھی چھوڑ کر بھاگ نکلے. اللہ جانے کیا ہوا، ظاہر ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے تھا. اور پھر جو باقی رہ گئے وہ واپس مدینے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں پر وہی نازل کی اور انہیں بتایا کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی اور قصور کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا. اگر اللہ پاک چاہتے تو وہاں سے ایک بھی مومن اور مسلم لوٹ کے نہ آتا. تسعدون جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلون اور نہیں تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کی طرف، ورسول اور رسول یدعوکم بلا رہا تھا تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو پہنچے تم کو، فاصابکم تو پہنچا تم کو، غم بے غم ساتھ غم کے، غم لکیلا تاکہ ہو جاؤ، تازنو تم افسردہ، علی ما فتاکم جو پہنچا تم کو،
वला, और जो मा असाबकुम, जो पहुंचा तुमको इस पर। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने तक का होश तुम्हें नहीं था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे से तुमको पुकार रहा था। उस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो, इस पर मलूल ना हो, गमगीन ना हो। अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। अब क्या हुआ था, इसी जंग की बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे थे, कोई उहद के पहाड़ की तरफ भागे जा रहा था, कोई मदीना की तरफ भागे जा रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत को नज़रअंदाज कर रहे थे। तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने गम पर इनको दुख पर दुख दिए, शिकस्त मिली ना, शिकस्त मिली, कई साथी इनके शहीद हो गए, और ये सब अल्लाह की तरफ से था। ये सब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह इससे बाखबर था, और अल्लाह ही के हुक्म से सब कुछ तुम तक पहुंचा था। अल्लाह चाहता तो पांसा पलट सकता था, लेकिन जो इंसान की कमज़ोरियां होती हैं, अगर वो उन कमज़ोरियों के साथ अपनी कमज़ोरियों पर नज़र ना करे और सिर्फ अल्लाह की मदद मांगता रहे, और अल्लाह की मदद आती नहीं है जब तक इंसान के अंदर से वो कमज़ोरियाँ, लालच, नाफरमानी और इस तरह की दोगलापन ख़त्म ना हो जाए, वो किस तरह जीत सकता है। अल्लाह उनको इस आजमाइश से गुजार कर खरा बनाना चाहता था। सुम्मा फिर अनजला नाजिल किया इसने, अलैकुम तुम पर, मिन बादिल गम में, इस गम के बाद, आमनातन अमन, नुआसन यक्षा ताइफातुम मिनकुम, अमन वाली एक नींद, यक्षा पहुंची ताइफातुम मिनकुम, पहुंची एक ग्रोह को तुम में से, व ताइफातुन, और एक ग्रोह कद, तहकीक, अहम तुमने इरादा किया, अनफुसहुम, इसका दोस्तों देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, लेकिन देख के आपको पढ़ा देती हूँ यहाँ से। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान किसी हालत तारीकी कर दी कि वो ऊँघते थे, मगर एक दूसरा ग्रोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपने मुफाद ही की थी, अल्लाह के मुतल्लिक तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा, जो सरासर खिलाफ हक थे। अब क्या हुआ, अब इधर से देख लेते हैं। सुम्मा फिर अनजला, इसने नाजिल की, अलैकुम मिन बादिल गम में, आमनातन नुआसन यक्षा ताइफातुन मिनकुम। फिर ऐसा हुआ कि जो लोग इस जंग के बाद ना, शिकस्त का रंज बहुत अरसे तक रहता है, आपके पास से जो बिछड़ जाए उसका गम नहीं भूलता, तो अल्लाह ताला ने जो ग्रोह अल्लाह को पसंद था ना, उस पर एक अमन वाली कैफियत तारी कर दी। उनके दिलों पर सुकूनत छा गई, जैसे ऐसे लगता था कि वो नींद में वो सब कुछ, मतलब वो भूल बैठे कि वो क्या क्या गंवा गए हैं और किस तरह उन्हें शिकस्त हुई है। ये अल्लाह के हुक्म से था, और अल्लाह ने जो है उनको उन पर अमन किसी कैफियत तारी कर दी। एक अल्लाह की तरफ से एक कैफियत थी ना, जो उस ग्रोह पर जो खालिस था उस पर तारी हो गई, और वो दुख काफ़ी हद तक भूल गए, और उनके इरादे और ज़्यादा मजबूत हो गए, और उन्होंने आइंदा के गज़वों के लिए सबक सीख लिया। व ताइफातुन कद अखमतहुम अनफुसहुम यज़नून बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्न जाहिलिया, और एक दूसरा ग्रोह था, तहकीक उन्होंने इरादा किया, अनफुसुम अपने नफ्सों के साथ, यज़ुन बिल्लाह, और अल्लाह के बारे में, और उनमें से एक ग्रोह ऐसा था जिसने अल्लाह के बारे में गैर अल्लाह मतलब बदगुमान किया,
زن جاہلیہ جیسے جہالت کے زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے تھے، انہی لوگوں کے اندر ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے اللہ کے بارے میں برا گمان کیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل کیا لنا ہمارے لیے، من الامر اس امر سے، من شیئن کوئی چیز ہے۔ یقولون یعنی کہ وہ اس جنگ کے بعد کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا ہمارے لیے اس امر میں کوئی چیز ہے، یعنی یہ کس طرح کا غزوہ تھا۔ مطلب طرح طرح کے اس غزوے کے بارے میں برے گمان کرنے لگے اور بری باتیں ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئی، جو جاہلوں کا گروہ تھا جو غزوے میں شریک تھا۔ کل کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ معاملہ سارا تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر حق خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے سے ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی اس غزبے میں کیا ہوا، اس غزبے پر طرح طرح کی باتیں اور برے گمان لگانے لگے۔ ان سے کہو کہ کسی کا حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بے شک دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس لائن کا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک جو معاملہ ہے، کلہ للہ، یعنی کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون جو چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما جو لا نہیں، یبدون ظاہر کرتے، لکا تیرے لیے، یعنی کہ وہ منافق ہیں، وہ اندر کچھ اور چھپا کے غزبے میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ کچھ باتیں ہمارے ہاتھ لگیں تاکہ ہم اسلام کی بیخ کنی کر دیں، اسلام کو سرے سے ختم کر دیں۔ یہ دین جو ان کی نظروں کے سامنے پھل پھول رہا تھا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے منافق بن کر غزبے میں شریک ہوئے۔ جب اس غزبے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو طرح طرح کی باتیں کرنے کا، برے الفاظ منہ سے نکالنے کا ان کا موقع مل گیا۔ یقولون کہتے ہیں، لو کاش کانا ہوتا لنا ہمارے لیے، لنا من الامر اس معاملے سے، شیئن کچھ، ما نہ قتلنا ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں سے ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ یعنی کہ کافی زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس شہادت کو لے کر بھی وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور طرح طرح کے بدگمانیاں پھیلا رہے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا کوئی نبی فوت ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی تھی تو کہتے تھے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو فوت ہی نہ ہوتے۔ مطلب طرح طرح کی باتیں، ایسی باتیں جن کی انتہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دین اور ایک حق کے پیچھے تھے، ایک شخصیت کے پیچھے تھے، ایک کتاب کے پیچھے تھے اور اللہ کے دین کے پیچھے تھے، تو انہوں نے وہی پوائنٹس نکالے جو کہ جس کے لیے وہ شامل ہوئے تھے۔ یقولون کہتے ہیں لو کاش کانا ہوتا لنا من الامر شیئن، اگر یہ مطلب اگر ہماری بات مانی جاتی اور اس نئے دین کو، اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا، یعنی ہماری بات مانی جاتی اور ہمارے ساتھی جو اس نئے دین میں شامل ہوئے تھے تو وہ اس طرح بے سر و سامانی میں یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی کہ اس حد تک انہوں نے بات کی۔ کل کہہ دیجئے، لو کاش کنتم ہو تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتال، تو لے جائے گا ان لوگوں کو جن کے اوپر شہید ہونا لکھا گیا ہے، علیہم القتل ان پر شہید ہونا لکھا گیا ہے، الی مضاجعہم اپنی رہائش گاہوں سے، یعنی کہ مطلب
اگر آپ کا لکھا ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. یعنی موت اور زندگی کا برحق جو معاملہ ہے انہوں نے افسوس کیا، اور جو باقی مندہ لوگ تھے ان کو وہ تعصف کرنے پر مجبور کر رہے تھے کہ افسوس کرو کہ تم ایسے دین میں آئے ہو اور اس بے سر و سامانی میں یہاں تک جوان لوگ شہید ہو گئے ہیں. تو اس بات کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی نا، تو موت نے چونکہ آنا تھا تو تم اپنی رہائش گاہوں سے نکل کر قتل گاہ یعنی جنگ کے میدانوں میں پہنچ جاتے. یعنی لکھا ہوا جہاں جیسا میرے رب نے لکھ دیا ہے وہ پورا ہونا ہے. راستہ بنانا اللہ کا کام ہے، وہاں تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ اس ضمن میں کوٹ کروں گی کہ کیسے ایک بندہ جو ہے اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے یعنی کہ تخت کے ذریعے اس نے بہت دور دراز کے ایک ملک کا نام لیا. اس نے کہا کہ مجھے وہاں پہنچا دیں اور اتنی جلدی پہنچا دیں. اسے وہاں پہنچا دیا گیا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی روح قبض ہو گئی. وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے ڈرا اور اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے جو ہے کہا کہ مجھے اس ملک میں پہنچا دیں، میں فی الفور پہنچا دیں، ہواؤں کو حکم دیں جس طرح بھی پہنچائیں. وہ پہنچا دیا گیا تو وہاں اس کی روح قبض ہونی تھی، اور موت کا فرشتہ جو ہے اس نے جس جگہ روح قبض کرنی تھی اور وہ شخص کہاں تھا، تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام سے اس کی بات ہوئی تو اس نے یہ اندیا کھولا کہ میں اس طرح اس کی روح اس جگہ قبض کرنے کا حکم تھا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچے گا. تو اس نے تو جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے، جہاں سے رزق لکھا ہوتا ہے وہاں سے آ جاتا ہے. جہاں شادی کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی انڈیا کی شادی پاکستان میں ہو رہی ہے، کوئی امریکہ سے ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر کی لڑکی امریکہ جا رہی ہے، تو یہ سارے جو ہے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں، لوگوں کو وہاں پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے معافی صدورکم، جو ان کے سینوں میں ہیں، وَلِيُمَخِّص، تاکہ چھانٹی کرے معافی یعنی خالص کرے معافی قلوبکم، جو ان کے دلوں میں ہے. اس غزوے سے کیا مقصد تھا؟ اس غزوے سے کتنی بڑی ایک پہچان ہوئی، کھرے کھوٹے کی پہچان ہوئی، نیک بد کی پہچان ہوئی، اور منافق لوگوں کی پہچان ہوئی. تو اللہ اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے یا اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. سبحان اللہ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ آزمائے اللہ معافی آزمائش کرے تمہاری اللہ معافی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَخِّص، اور تاکہ خالص کرے معافی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ نفاق جو دل کے اندر ہوتا ہے نا، تو یہ جذبات ہیں نا، تو یہ انسان کے دلوں کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ جب تک انسان ظاہر منہ سے تو کوئی نہیں نہ کہتا، منہ سے کوئی نہیں کہتا کہ میں منافق ہوں، اور اگر کوئی شبہ بھی اس پر کرے تو جب تک اس کی پرکھ کے لیے کسی معاملے، اگر باقی لوگ اس پر شبہ بھی کریں نا تو اس کی پرکھ کے لیے ایک معاملے کا پیش آنا ضروری ہے. تو اسی وجہ سے یہ غزوہ ہوا. اس غزوے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اس سے بہت سے سبق سیکھ لیے گئے، اور بہت سے لوگ اسلام کے دائرے سے نکل گئے. انہوں نے مصیبت دیکھی اور خود کو سائڈ پہ کر لیا. تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو گئی نا. واللہ علیم بذات الصدور،
اور بے شک اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین، اللہ تعالیٰ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منہ موڑ کے تم میں سے یوم تک الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انما استزلہم، بے شک پسلا دیا ان کو، الشیطان، و شیطان نے، بے بعض ساتھ بعض کے، ما جو کسبوا انہوں نے کمائی کی، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ، معاف کیا اللہ نے، عنہم ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، بخشنے والا اور حلیم یعنی بردبار ہے۔ اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے کہ شیطان جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور خاص موقعوں پر اس کی خاص چالیں ہوتی ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا، ان کے نفسوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ ان کی کمزوریاں اس کے سامنے آئی تو فوراً اس نے اپنے وار کیا اور ان لوگوں کو بہکا دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے وہ سب کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن پھر بھی اللہ پاک انسان جنہوں نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، خالق ہے، اور وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گناہ اور ایک قصور پر انسان کے جو ہے ایک ڈیفیکٹو پیس کی طرح علیحدہ کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناپسندیدہ بندوں، ناپسندیدہ اس لیے کہ انسان اپنے عمل سے ناپسندیدہ بنتا ہے نا، ان کو بھی بار بار موقع دیتے ہیں، اور جب تک زندگی ہے ان کو موقع ملتے رہتے ہیں۔ تو اب مومنین پر کیسے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی نظر سے محروم کر سکتے تھے؟ انہوں نے ان کو موقع دیا، ان کو معاف کر دیا، ایک انسانی اور بشری کمزوری سمجھ کر ان کو معاف کر دیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بردبار ہے نا، بہت بڑی ذات کا مالک، اور بردبار اتنا کہ جھٹ پٹ کوئی کام نہیں کرتا، اور اس کے فیصلے جو حکمتوں کے ذریعے ہوتے ہیں، اور کڑی سے کڑی ملتی ہے، نمبر سے نمبر ملتا ہے، پھر اس کا ایک امر مکمل ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی ایسا جلد باز نہیں ہے کہ وہ فوراً کسی انسان کے پر غصہ ہو کر اس کو جو ہے اس کا اعمال کو برباد کر دے۔ تو جو اتنا حلیم اور بخشنے والا ہے، اسی کی بخشش میں پناہ تلاش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، ضربوا، انہوں نے دوڑ دھوپ کی، فی الارض، زمین میں، او یا کانو، تھے وہ، اوزن، اس اوزن کا مطلب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں دوستوں۔ ایک لفظ جو ہے اوزن مجھے بھول ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و قارب اگر کبھی سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اوزن کا مطلب ہے قریبی رشتہ دار۔ اب اس کا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور وہ کہتے تھے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا، جب انہوں نے دوڑ دھوپ کی، فی الارض، زمین میں، او کانو، یا وہ، اوزن، یا وہ مطلب گزر جاتے، یعنی فوت ہو جاتے،
دوڑ دھوپ کرتے ہوئے زمین میں، لو کانو اندنا، کاش وہ ہمارے پاس ہوتے، ماں تو نہ مرتے وہ، وما اور نہیں قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسراتن تاکہ بنائیں اس چیز کو ایک حسرت فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، تاکہ اللہ کے اس امر کو وہ ایک حسرت بنائیں اور ان کے دلوں میں یہی ہے۔ کہتے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ جیسے جنگ کے بعد، غزوہ احد کے بعد انہوں نے لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ ذالکا اس کو حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ دوستو یہاں جو ترجمہ ہے نا، اس میں بہت سارے الفاظ ایڈ اپ کیے گئے ہیں، جبکہ ایگزیکٹلی جیسے اب میں ایگزیکٹلی اس لائن کا بتاتی ہوں، لیجعل اللہ تاکہ بنا دو، لام کے نیچے جب زیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یجعل اللہ بنا دے اللہ ذالکا اس کو حسراتن حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ اب ایگزیکٹلی اس کا یہ میننگ ہے، اور یہاں پہ کیا اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہ مطلب تھوڑے سے الفاظ کے ایڈ جو کیا گیا ہے، لیکن ایگزیکٹلی جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ہر لفظ کا آپ کو ایگزیکٹلی اور ہر لائن کا ایگزیکٹلی آپ کو جب میننگ پتہ چلے۔ تو تشریح میں جب میں یہ ترجمے میں جاتی ہوں تو اس میں ایکسٹرا الفاظ اور ایکسٹرا لائنیں کچھ ایڈ ہوئی ہیں۔ اب کیا بات ہو رہی تھی کہ غزوہ احد میں جس طرح مسلمان شہید ہوئے بے سر و سامانی میں اور اپنی غلطیوں کے سبب شہید ہوئے، تو کافروں نے اس پر جو عبداللہ بن ابی کے دوست تھے اور ایک گروپ تھا، انہوں نے باتیں بنائی کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کرتے تو اس بے سر و سامانی میں نہ مارے جاتے، جن میں قریش کے بڑے نامور جو ہے سردار بھی ہوتے ہیں اور نامور لوگ تھے۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تاکہ جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہی ہمارا حشر ہوگا، اور جو ہے ایک حسرت سی انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفار اس قسم کی باتیں تو پہلے بھی کرتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے، کہ جب وہ زمین میں صحیح و کوشش کرتے تھے، جیسے کہ ایک مرد کو دوڑ دھوپ کا اور رزق کمانے کا اور اس طرح کے ہر باہر کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، تو اگر وہ کسی جگہ مر جاتے اور وہ قتل ہو جاتے تو کافر تو پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے، یعنی اپنے لیے کوئی انتظام کرنے نہ جاتے، تو نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے۔ اور ان کا باتوں کا مقصد جو ہے رہتے لوگوں کے دل میں ایک حسرت سی کریٹ کرنا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور تاکہ وہ اسلام قبول نہ کریں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بہت سے مقاصد واللہ، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واللہ یحیی، اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، واللہ بما، اور ساتھ اس کے اللہ تعملون دیکھنے والا ہے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے۔ باب محاورہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور وہ تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے، یعنی کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ غیب کے علم سے واقف ہے، بہت بڑی ذات، خالق کائنات، اور خالق جب کوئی چیز کریٹ کرتا ہے تو پوری طرح ان سے ان ٹچ رہتا ہے، چاہے وہ ایک انسان ہو، چاہے وہ ایک پہاڑ ہو، چاہے وہ ایک ریت کا ذرہ ہو، اس کی کریشن ہے نا، تو وہ اچھی طرح ان چیزوں سے باخبر ہے، اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا کہنا ہے کہ جہاں موت آئی ہوتی ہے
وہاں بندہ خود چل کے جاتا ہے۔ موت کھینچ کے لاتی ہے بندے کو، گھر سے نکال کے لے آتی ہے قتل گاہ کی طرف، گھر سے نکال کے لے آتی ہے غزوے کی طرف، گھر سے نکال کے لے آتی ہے سفر کی طرف، اور کسی کو سفر سے گھر میں لا کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے جو وہ خوب سنبھالے ہوئے ہے، اور جس کو کافر اپنی فضول باتوں سے لوگوں کے دلوں کو مس کر رہے تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کے دلوں میں وسوسے جس کو ڈالنا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی وسوسے ہی ڈال رہے تھے۔ دوستو آج 56 آیت تک ہے ہم نے پڑھا ہے، اور یہ کافی ہے، کافی لمبی آیات تھی۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔